अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आजकल जिधर देखें हर कोई परेशान है, हर तरफ आजमाइशें, परेशानियां और हर कोई जो है वो इसी उसमें है कि अल्लाह ताला ने शायद सिर्फ मेरे ऊपर ही आजमाइश बनाई हुई है और अब मैं क्या करूं। हर कोई आजमाइश के हल के लिए कोई तो टूने टोटके करता है, कोई तावीज़ वगैरह करता है, कोई अल्लाह ताला से दुआएं करता है। लेकिन आज मैं आपको इन आजमाइशों का हल कुरान पाक से ही बताने वाली हूँ। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला ने जब दुनिया बनाई थी तो इंसान को दुनिया में आजमाइशों के लिए ही भेजा था। अब ये अलग बात है, किसी की आजमाइशें बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, किसी की बहुत ज़्यादा हल्की होती हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ही फरमाया है, फ़अज़ल्लहुमुश्शैतानु अनहा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ी, शैतान ने इनको बहका दिया और वहाँ से निकलवा ही दिया। तो फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेज दिया। कुल नहबितू मिनहा जमीआ, तो अल्लाह ताला ने कहा कि आप यहाँ से चले जाएं। फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिया हुदाया फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जब कभी तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत पहुँचेगी तो अगर तुम लोगों ने उस पर ताबेदारी की, यानी कि वो मेरा हुक्म माना, तो फिर आप लोगों को कोई खौफ, कोई गम नहीं होगा। तो दुनिया में जो आजमाइशें हैं, जो अल्लाह ताला ने हमारे मुकद्दर में लिखी हैं, वो हम पर आनी ही आनी है। उसमें फिर हमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। बस सिर्फ ये है कि हमें अल्लाह ताला की तरफ ही रुजू करना चाहिए। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी जब ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हुए थे, जब ये उसने फ़िरौन के घर में थे और फिर वो जब घूंसा मारा था, वो डेथ हो गई थी एक शख्स की, तो फिर ये चले गए थे वहाँ, तो मदियन अभी नहीं पहुँचे थे। तो रास्ते में ही फिर जब वो थके हारे बैठे हुए थे, ना उनके पास खाने पीने के लिए कोई चीज़ थी, ना उन्हें पता था उनका ठिकाना कौन सा है, वो कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे, और सिर्फ उन्होंने अल्लाह पर ही तवक्कल किया हुआ था कि अल्लाह ताला मुझे सीधा रास्ता दिखाएगा। और फिर उन्होंने यही दुआ मांगी थी, रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, या अल्लाह तू मेरे ऊपर जो भी चीज़ भलाई की तार दे तो मैं उसी का मुख्ताज हूँ। तो यानी और किसी से उन्होंने कुछ नहीं मांगा, किसी से कुछ नहीं कहा, तो सिर्फ अल्लाह ताला से ही कहा है कि या अल्लाह ताला तू मेरी मदद कर, मैं तेरी हर भलाई के लिए ही मुख्ताज हूँ। तो एक तो ये भी दुआ है कि जब भी हमें कोई भी आजमाइश आए या परेशानी आए, हम बहुत ज़्यादा परेशान हों, तो हम ये भी दुआ मांग सकते हैं, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। उसके बाद एक और जगह सूरह नूह में भी अल्लाह ताला ने ये फरमाया हुआ है, इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलुस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिल अमवालिम व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिम व यजअल लकुम अनहारा मालकुम ला तर्जूना लिल्लाहि वकारा। अल्लाह ताला ने फरमाया हुआ है, अपने रब से इस्तगफार करो, यकीनन वो बख्शने वाला है, और जब अल्लाह ताला बख्शेगा तो वो तुम पर आसमान से खूब बारिशें बरसाएगा, तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा, तुम्हारे लिए बाग पैदा करेगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देगा। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह ताला के किसी वकार की तवक्का ही नहीं रखते? इंसानों की तो तवक्का इंसान रखता है कि वो शायद मेरा हल करे। इंसानों के पास लोग जाते हैं, किसी अफसर के पास जाएंगे, किसी वो टूने टोटके करने वाले के पास जाएंगे, लेकिन अल्लाह के ऊपर हमारा यकीन ही नहीं है और हम अल्लाह ताला की तरफ जाते ही नहीं हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने और भी बहुत सारी जगहों पे कहा हुआ है कि अगर आपको कोई भी परेशानी हो, कुछ भी हो, तो आप अल्लाह ताला से इस्तगफार करें, तो फिर अल्लाह ताला आपको क्या क्या देगा। अल्लाह ताला आपको माल भी देगा, अल्लाह ताला औलाद भी देगा, अल्लाह ताला आपको फल फ्रूट देगा, बाग देगा, नहरें देगा, अल्लाह ताला हर चीज़ देगा। तो अल्लाह ताला ने क्या
کہا ہوا ہے کیا تم میرے اوپر اتنا توقع نہیں رکھتے کہ میرے پاس اتنا وقار ہے، میرے پاس اتنا سب کچھ ہے، میں دے سکتا ہوں؟ تو لیکن ہم لوگ یقین ہی نہیں کرتے، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں پلٹتے بلکہ ہم دوسروں کی طرف پلٹتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ بھی فرمایا ہوا ہے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ سورۃ انعام آیت نمبر 17 ہے۔ اور اگر تجھ کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے، اور اگر تجھ کو اللہ کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی ہم دوسروں کے اوپر توقع کرتے ہیں، توکل بھی کرتے ہیں اور ان سے امید بھی رکھتے ہیں، لیکن نہ تو ہم اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتے ہیں، نہ ہم امید رکھتے ہیں، نہ کچھ، بس ایسے سرسری سے، اگر کسی نے کہا بھی تو سرسری سے ہم ایک دعا مانگ لیتے ہیں اور بس۔ اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا مانگے کہ یا اللہ طرف صرف تو ہی ہے جو میرے پریشانی کو دور کرنے والا ہے، یا اللہ صرف تو ہی ہے جو میرے مسائل کا حل کرنے والا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے کہ میں تو ہر چیز پر قادر ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ایسے راستے کھول دیتا ہے کہ خود بخود وہ مسائل جو ہیں آپ کے وہ فائدے مند ہو جائیں گے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر اتنے مسائل آئے، کنویں میں ڈالا، لیکن وہ ان کے سارا کچھ فائدے میں گیا، ان کے حق میں بہتر ہوا۔ تو ہمیں بھی مطلب یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم دوسروں کے اوپر کریں کہ ہماری شاید وہ بندہ تکلیف دور کر دے گا یا ہم یہ کریں گے تو نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ انعام میں ایک اور جگہ 107 آیت میں فرمایا ہوا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ یصیب بہ من یشاء من عبادہ وہو الغفور الرحیم۔ اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو سوائے اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ تم کو کوئی چیز پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کا کوئی بھی ہٹانے والا نہیں ہے، کوئی جتنی مرضی کوشش کر لے وہ نہیں ہٹا سکتا، اور وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کر دے، اور وہ بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ ہمیں امید صرف اللہ تعالیٰ سے ہی رکھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے حضور ہی دعائیں مانگنی چاہیے جب بھی ہو۔ ہمیں ایک تو سب سے زیادہ ہمیں استغفار کرنا چاہیے اللہ کے حق میں کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، شاید ہمارے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے یا جو بھی ہمارے سے بھول چوک ہو گئی ہے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ دیکھیں آزمائشیں دنیا میں آنی ہی آنی ہے، صرف جنت ایسی جگہ ہے جہاں پر آزمائشیں نہیں آئیں گی اور ہمارے فتنے نہیں ہوں گے اور ہمیں پریشانی نہیں ہوگی۔ دنیا میں پریشانیاں دنیا کا ایک حصہ ہیں، وہ آپ کو ضرور آئیں گی۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ قصص میں بھی یہ فرمایا ہے ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو انسان کو، ایک آدمی کو مار دیا تھا، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کی تھی، اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا ہے، میری مغفرت فرما دے، مجھے معاف کر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی، وہ غفور الرحیم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں میسج دے رہا ہے کہ اگر ہم نے کوئی بھی گناہ کر لیا ہے یا ہمارے سے کوئی بھی بھول چوک ہو گئی ہے، ہمارے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو اگر ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، مغفرت مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دیں گے۔ وہ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو سب سے زیادہ معاف کرنے والے ہیں۔ انسان بھی بعض اوقات بہت بڑی بڑی غلطیاں بھی معاف کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تو پھر اللہ ہے، اللہ تو رب ہے، اللہ تو ہر چیز معاف کر سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک تو باتیں ماننی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد اپنے دل سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے، میں بھول کے میرے سے یہ مطلب ہو گیا کام، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور معاف کریں گے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں بھی فرمایا ہے، جس کا میں اب ترجمہ ہی پڑھوں گی، کہ اے میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے بخشش مانگو۔ یہ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام نے
اپنی قوم سے کہا تھا اے میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹو، یعنی توبہ کرو، رجوع کرو، وہ تم پر آسمان کے دھانے کھول دے گا اور تمہاری قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا، یعنی کہ جتنے تم اب سٹرونگ ہو اس سے بھی سٹرونگ ہو جاؤ گے۔ لیکن مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو، جو اللہ تعالیٰ سے کی طرف سے منہ پھیر لیتے ہیں، دوسروں کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اللہ تعالیٰ کے مجرم ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے کہ مجرموں کی طرح نہ ہو، آپ لوگ میری طرف رجوع کریں، میں آپ لوگوں کو معاف کر دوں۔ اللہ تعالیٰ کو نا اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں آزمانا چاہتے ہیں دنیا میں، تو یہ آزمائش تو ہماری ہونی ہے۔ پھر اسی طرح سے سورہ ہود میں ہی ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو، دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو اور اسی کی طرف توبہ کرو، بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت کرنے والا ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور جگہ سورہ الحجر میں آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ آیت ہے اس کا ترجمہ میں بتا رہی ہوں، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت زیادہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ میں بہت زیادہ درگزر کرنے والا ہوں اور میں رحیم ہوں، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کے رحم سے امید رکھنی چاہیے۔ اگر کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ظلم نہیں کرنے والا، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم ہی کرنے والا ہے، لیکن یہ ہے کہ اصل میں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہی کم کرتے ہیں۔ اسی طرح سے سورۃ المومنون کی آیت نمبر 110 کا ترجمہ اس طرح سے ہے، اور کہو میرے رب درگزر فرما اور رحم فرما، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے، یعنی رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اس پوری جو ہے ہماری آج کی گفتگو یا جو میں نے بات کی ہے اس کا لب لباب یا خلاصہ یہ ہے کہ آزمائشیں تو ضرور آنی ہیں، آئیں گی، کوئی چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، لیکن ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہ ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کریں، نماز پڑھیں، استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا۔ اللہ تعالیٰ سمیع البصیر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اچھا بچوں، اپنا خیال رکھنا، انشاءاللہ تعالیٰ میں پھر کچھ نیا لے کر آؤں گی، اس وقت تک اللہ حافظ۔